think I am live. Yes, I am. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोग के रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। हम बहुत लकी हैं, अल्लाह हम पे बहुत मेहरबान है कि हमें आज का रोज़ा दिया उसने। हम ये रमज़ान का महीना मिला हमें, हम अपने आप को ठीक कर लें और अल्लाह की नज़र में बेस्ट बन जाएं। और हमारी ज़िंदगी का भी यही मकसद है कि हम इस दुनिया में आए इसलिए कि हम बेस्ट अमल कर सकें अल्लाह के हुक्म पे। ठीक है, मैं ज़रा चेक कर लेती हूँ नजम भाई ने ज्वाइन किया है। अच्छा, मुझे अभी रिक्वेस्ट नहीं आई है। जब तक आप जो लोग भी देख रहे हैं, मैं आप सबसे शेयर करती हूँ कि मुझे पता था मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है। मुझे यही पता था कि अल्लाह ताला ने ज़िंदगी मुझे इसलिए दी है कि मैं उसकी इबादत करूं। तो कभी इबादत मुझे क्लियर नहीं हुआ था। इबादत से मुझे ऐसे यही लगता था कि बस रोज़े रख लो या नमाज़ पढ़ लो 5 वक्त की। 5 वक्त तो बड़ी मुश्किल लगती थी, कभी 4 वक्त पढ़ लेती थी, कभी 3 वक्त पढ़ लेती थी, और वो भी समझ तो आती नहीं थी। तो इसलिए इबादत मुझे कभी क्लियर हो नहीं सका, और इबादत में कभी अपनी मर्ज़ी आती नहीं है। अब मैं आप लोग को बताती हूँ इबादत है क्या। इबादत का मतलब है कि अल्लाह की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। अब खाली इंस्ट्रक्शन हमारे पास रोज़े की तो नहीं है, या खाली नमाज पढ़ने की तो नहीं है। इंस्ट्रक्शंस तो और भी बहुत सारी अल्लाह ताला ने हमें बताई हैं। अब हमें कैसे पता चलेगा वो कहाँ है? कुछ हमें हमारे घर वाले बता देते हैं, कुछ टीचर्स बताते हैं, और बाकी जब हम कुरान की तरफ रुजू करते हैं हमें खुद अल्लाह ताला बताना शुरू कर देते हैं कि सनम अब तुम ये करो, सनम अब तुम ये करो। तो खैर समझ में आया कि मेरा ज़िंदगी का मकसद क्या है। इबादत, कैसी इबादत कि मुझे तो सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। अब मैं आपको सूरह मुल्क 67 की 2 है आयत, ये मैं आपसे शेयर करती हूँ कि हमारा ज़िंदगी का मकसद क्या है। अल्लाह ताला सूरह मुल्क 67 आयत नंबर 2 में हमें बता रहे हैं, जिसने मौत और हयात को खल्क किया ताकि तुम्हें आजमाए, यानी टेस्ट करे कि तुम में से कौन बेहतर अमल करने वाला है, और वो ज़बरदस्त बख्शने वाला है। तो अब समझ में, हम तो ज़िंदगी का मकसद कुछ और समझ बैठे, पैसे कमाने में लग गए, बिजी हो गए, या कुछ भी करने लग गए, शोहरत में बिजी हो गए, फेम चाहिए था। मेरा तो ज़िंदगी का मकसद ये बन गया था, या शादी कर लेना मकसद था। तो ये सारी चीज़ें मकसद तो नहीं थी लाइफ का। लाइफ का मकसद तो मुझे यहाँ के पता चला कि मकसद ये है कि हम में से कौन बेहतर अमल करेगा। और वो कहते हैं ना कि हमने मरने के बाद या जहन्नुम में जाना है या जन्नत में जाना है, तो वो भी हमारे अमल से पता चलेगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो जो बेस्ट अमल करेगा, ज़ाहिर उसके पास तो अल्लाह की रज़ा होगी। मैं देखती हूँ नजम भाई आगे। नजम भाई हैज़ ज्वाइंड। अस्सलाम वालेकुम नजम भाई, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? प्लीज कैरी ऑन। जी बिल्कुल ठीक ठाक। जी नजम भाई, मैं आज सबसे ये शेयर करी थी कि मुझे आज तक अपनी यहाँ दुनिया में आने का मकसद क्लियर नहीं था, इसलिए फिर मैं अपनी मर्जियाँ भी कर रही थी। तो पता था मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मुसलमान के साथ अपनी मर्जी अब समझ में आती कि मैं तो अपनी मर्जी पे चल रही थी। मेरा काम तो ये था कि मैं अपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मर्जी के अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ को बनाऊं। लेकिन मैं, जो मेरे ओपिनियंस थे, जैसा मुझे माशरा मिला, जैसा मुझे सिखा दिया गया, मैं वैसा करने लगी। तो फिर अपने आप को कुछ ऐसी आयत में देखती हूँ कि उफ, मैं बच गई, कि मैं तो ये कर रही थी जब अपनी मर्जी चला रही थी। तो अल्लाह और रसूल के सामने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे जब भी हम अपनी मर्जी लाते हैं, तो हमें फाइंड आउट करना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। जिसका मैंने क्लास में पढ़ा, मेरा तो एकदम दिल हिल गया कि जब भी हम मुखालफत कर रहे होते हैं किसी भी मैटर में, तो हम कहाँ होते हैं। मैं सबसे शेयर करना चाहूंगी, ये डराने के लिए नहीं है,
کیونکہ قرآن ہمیں ڈرانے کے لیے تو آیا نہیں ہے، صرف محتاط ہم وارن کرنے کے لیے آیا کہ وارن انہی کو کیا جاتا ہے کہ ہم بچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سیو کرنا چاہتے ہیں. تو میں سورہ نساء کی 4 آیت نمبر 115 شیئر کرنا چاہتی ہوں. یہ میں نے کہا مجھے بھی اس کی بڑی زور سے سمجھ آئی کہ چلو سب سمجھ لیں مل کے. 4 آیت نمبر 115. جی نجم بھائی، جب تک آپ کوشچنز دیکھ لیں میں یہ ان سے شیئر کرتی ہوں. اور جس نے جی کافی سارے کویسچن اس کے بعد ٹھیک ہے. سورہ نساء 4 آیت نمبر 115. اور جس نے رسول کی مخالفت کی بعد اس کے کہ اس پر ہدایت واضح ہو چکی تھی اور وہ راہ اختیار کی جو صاحب ایمان کی نہ تھی، تو ہم اس کو اسی راہ پر لگا دیں گے جس کی طرف وہ لوٹا متوجہ ہوا، اور ہم اس کو واصل جہنم کریں گے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو مجھے اس میں یہ سمجھ آیا کہ ہمیں کافی چیزیں کلیئر ہوتی ہیں. ایسا نہیں کہ ہم بالکل ہی ایسے بلائنڈ چل رہے ہوتے ہیں، بہت کچھ بچپن سے بھی بتایا جاتا ہے لیکن ہم اگنور کرنے لگ جاتے ہیں کیونکہ ہمیں وہ امپورٹنٹ نہیں لگتا، ہمیں اپنی مرضیاں زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہیں. تو جب بھی ہم یہ کریں گے تو دیکھ لیں ہم کہاں سٹینڈ کریں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈائریکٹ کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں چاہے وہ کسی بھی میٹر میں ہو، تو پھر ہم لوگ جہنم ہی ہمارا ٹھکانہ ہے. تو بھائی مجھے تو نہیں جانا، مجھے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کرنا ہے. میری زندگی کا مقصد مجھے اب پتہ چل گیا، وہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رضا چاہیے. اب اس کے لیے مجھے کیا کیا کرنا ہے، آخری سانس تک کرنا ہے. تو میری زندگی کا مقصد ہے کہ مجھے اللہ کی انسٹرکشنز آئیں گی اور میں نے وہ فالو کرتے جانا ہے. تو امید ہے ہم سارے بہن بھائی مل کر یہی کریں تاکہ اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ ہمیں بخش دے. جی نجم بھائی. جی اوکے، تو پوچھا جا رہا ہے کہ ڈو یو ٹیک لائف کویسچنز؟ یس وی ڈو. ہاؤ کین وی اسٹے کنسسٹنٹ ود عبادہ آفٹر رمضان؟ جی، رمضان جو ہے وہ تو ایک ورک شاپ ہے، اور جیسے کہ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ یہ احتساب کا مہینہ ہے. آپ اپنی اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ کیا کمیاں رہ گئی ہیں، کیا چیز امپروو کرنی ہے، کہاں پہ میں نے ابھی تک کام نہیں کیا. وہ 30 ڈیز آتے ہی اس لیے ہے کہ آپ باقی جو لائف ہے نیکسٹ رمضان تک، اس کے اندر آپ امپروو ماڈیفائی ہو کے اس رمضان سے باہر نکلیں اور پھر لائف گزاریں. یہ سوال کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ 30 ڈیز روزے رکھ کے میں جنت میں چلا جاؤں گا، جبکہ حدیث یہ کہتی ہے کہ یہ جو 30 ڈیز ہیں یہ ایک اکاؤنٹیبلٹی کے لیے آتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو چیک کریں. سو اس لیے یہ کانسیپٹ پہلے کلیئر ہونا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی ریچول سیریمونیل عبادہ جو ہے کہ میں نے نماز پڑھ لی تو میں جنت میں جا رہا ہوں. نماز جو پڑھی ہے اس کے سلام پھیرنے کے بعد اب عبادت شروع ہوئی ہے. یہ جو ہم نے کہا تھا بدو میں صرف آپ کی عبادت کرتی ہوں یا کرتا ہوں، اب مجھے وہ کر کے دکھانی ہے. اسی طرح رمضان کے 30 ڈیز میں اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا ہے، امپروو کرنا ہے. جن چیزوں سے روکنا ہے ان چیزوں سے رکنا ہے، جن چیزوں کو کرنا ہے اس پہ ڈٹ جانا ہے، اور پھر باقی لائف گزارنی ہے. جب آپ اس اپروچ سے رمضان میں داخل ہوں گے تو کبھی بھی انکنسسٹنٹ نہیں ہوں گے رمضان گزرنے کے بعد بھی. تو وہی بات ہوئی کہ یہاں پہ پریکٹس کرنی ہے، پھر آگے تک کنٹینیو کرنا ہے، آگے اپلائی کرنا ہے. آپ کے قرآن کا پوچھا جا رہا ہے کین یو پلیز ٹیل می ہاؤ ٹو ریڈ قرآن ترجمہ. جی یہ سیشن اسی لیے ہو رہا ہے تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ہاؤ وی یوز دا قرآن اینڈ ہاؤ اٹ شوڈ بی اسٹڈیڈ اینڈ پونڈرڈ. اسلام میں حجاب کے ساتھ نقاب بھی ضروری ہے یا نہیں؟ گائیڈ بھی پلیز. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا، اور آپ اللہ کے گھر میں دیکھ سکتی ہیں کہ اللہ کے گھر میں جس طریقے سے حجاب ہو رہا ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. جی تو آپ کبھی بھی گوگل پہ جا کے
خانہ کعبہ کی کوئی بھی ویڈیو دیکھ لیں، وہاں خواتین کو دیکھ لیں جیسا صنم نے لیا ہوا ہے، یہ وہاں پہ اللہ کے گھر میں یہ بہترین حجاب ہے. جی اور اگر آپ نقاب لینا چاہتے ہیں تو آپ کو کوئی نہیں روک رہا. اٹس اپ ٹو یو. مجھے معلوم نہیں کہ وہاں اللہ کے گھر پہ وہ آپ کو پورا فیس کور کرنے دیتے ہیں یا نہیں. نجم بھائی، میں نے کہ وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کی 59 میں یہی سمجھا کہ ہم اس لیے لیتے ہیں تاکہ ہم شریف پہچانی جائیں. اب اس کا مقصد مطلب مجھے تو کلیئر ہو گیا کہ مجھے دیکھتے ہی سب کو پتہ چلنا چاہیے کہ میں ایک مسلمان گھرانے کی لڑکی ہوں اور میرا جو دین ہے وہ اسلام ہے. میں اللہ کی انسٹرکشنز فالو کرتی ہوں اور میں ایک آنیسٹی ہوں. میں کوئی ادھر کوئی دا حجاب ٹیلز کہ ہم یہ ایک پورا کانسیپٹ ہے. یہ خالی ایک کپڑا نہیں ہے سر پہ جس نے لیا ہے یا کچھ بھی. اٹس اے کمپلیٹ کانسیپٹ کہ ہماری سوچ کا حجاب ہے، ہماری آنکھوں کا حجاب ہے، ہماری کانوں کا حجاب ہے، ہماری ہر کام کا حجاب ہے کہ ہم کوئی آنکھوں سے ایسی چیز تو نہیں دیکھتے کہ جو ہمارے دل میں کوئی بھی چیز اثر کر دے، کوئی نیگیٹو چیز، یا کسی کے بارے میں ہم ایسا تو نہیں سوچتے جو ہمارے دل پہ اثر کر دے، یا کانوں سے کوئی غیبت تو نہیں سنتے. زبان کا حجاب ہے کہ ہم کسی سے بری بات تو نہیں کہتے یا غیبت تو نہیں کرتے یا غصہ تو نہیں کرتے یا کسی کو ہرٹ تو نہیں کرتے. تو یہ تو پورا کانسیپٹ ہے حجاب کا. ہم نے تو اپنے آپ کو ہر بری چیز سے حجاب میں رکھنا ہے. تو ایک فزیکل حجاب وہ یہ ہے جو مجھے سمجھ میں آیا اور میں کر رہی ہوں، جو کہ اللہ کے گھر میں بھی ہے. بہترین. آپ کو سچویشن کے مطابق کیسے آیات یاد ہوئی؟ یہ پرسوں بھی اس کے اوپر بات ہوئی تھی. جی اچھا، یہ بڑے مزے کی چیز ہے. میں جب سب آپ سے سچویشن پہ ہدایت دیتے ہیں جی تو ہی یاد ہوتی ہیں. جی. جی سلام. اور دوسری بات یہ کہ میں محنت بھی کر رہی ہوں. میں روزانہ قرآن کی طرف آتی ہوں اور جو مجھے سمجھ میں آتی آیات میں محنت بھی کر رہی ہوں. نجم بھائی، آئی تھنک آپ کی آڈیو ایشو آئی ہے ہلکی سی. اچھا، تو اس میں یہ کلیئر کروں کہ میں آیات جو مجھے سمجھ آ جاتی ہیں میں ان کو یاد بھی کرتی ہوں. ایسا نہیں کہ میں فری بیٹھی نہیں ہوں. اب ذرا یہ موبائل سے ہٹ کے اسکرولنگز وغیرہ کرنے سے بہتر میں نے اسکرولنگ اپنی قرآن مجید میں کر دی ہے. تو میں دیکھتی ہوں، پھر میں نے ایپس ڈاؤن لوڈ کی نہیں ہے کہ کسی میں مجھے اردو ترجمہ میں کر لیتی ہوں، کسی میں انگلش ترجمہ دیکھ لیتی ہوں. تو سارا کچھ ملا کے میں کوئی ایک آیت ایسا میری کسی سے ریس نہیں لگی ہوئی، میں اپنے لیے یاد کرتی ہوں اور پھر میں اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرتی ہوں. نماز میں تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے کہ کہاں مجھے تو باتیں بھی یاد نہیں رہتی، اب مجھے آیات یاد رہنے لگ گئی ہیں. تو یہ بڑا مزہ آتا ہے کہ میرا دھیان ادھر آ گیا، میرا فوکس یہ ہے، اس لیے مجھے یاد ہو رہی ہیں. صحیح. تو دوسرا یہ بھی جسٹ بریفلی کہ قرآن جو ہے وہ نازل ہی موقع محل کے حساب سے ہوا تھا جی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر. تو اس کو موقع محل کے ساتھ، سچویشن کے ساتھ جب آپ پڑھیں گے کہ جو جی. زندگی کی سچویشن ہوگی، جب اس کے حساب سے پڑھیں گے تو وہ آپ کو آیت کبھی نہیں بھولے گی، کیونکہ وہ آپ کو زندگی میں ہیلپ کر رہی ہوگی. جب آپ ایک گولی کھا لیتے ہیں، پیناڈول کیوں یاد ہے؟ لیکن ہر دوسرے تیسرے دن آپ کو ڈاکٹر سے بھی نہیں پوچھنا پڑتا، آپ کو پتا ہے کہ سر میں درد ہے، پیناڈول کھانی ہے. اسی طرح جب قرآن کسی معاشرے میں عام ہو جاتا ہے تو پھر سب کو پتا ہوتا ہے کہ شادی کی کیا آیات ہیں، طلاق کی کیا آیات ہیں، پیرنٹس کی کیا آیات ہیں، بچوں کی. ابھی چونکہ قرآن عام نہیں ہے، یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہر گھر میں ہے لیکن عام نہیں ہے. اس لیے ہمیں آج واٹس ایپ سب کو پتا ہے، آج جو ہے وہ انسٹاگرام، فیس بک کیسے یوز کرنی ہے، لائف کیسے جانا ہے، سب کو پتہ لگ گیا ہے، براؤز کیسے کرنا ہے. قرآن کی آیات سچویشن پہ کیوں پتہ نہیں ہے؟ کیونکہ ہم نے اس کے اوپر ذکر نہیں کرتے. پڑھے جی. ہی نہیں. جی. ایک سوال لکھا ہوا ہے جی کہ استخارہ کیا ہے اور کیسے کرنا چاہیے. تو یہ آپ نے کیا ہے کبھی استخارہ؟ نجم بھائی میرے سر ہمیشہ یہی بات بتاتے ہیں کہ یہ پورا قرآن مجید استخارہ ہے. اس میں غلط بھی لکھا ہے، اس میں صحیح بھی لکھا ہے، سب کچھ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اوپن اینڈ کلیئر بتا دیا ہے. تو ہمیں پھر اگر جاننا ہے تو پھر ہمیں قرآن کھولنا چاہیے استخارہ کے لیے. جیسے جی ہم اکثر استخارہ زیادہ استخارہ تر وہیں کرتے ہیں جہاں شادی ہوتی ہے. میجرلی میں نے یہ دیکھا ہے
کہ استخارہ وہیں پہ کرتے ہیں کہ جی یہ لڑکا ٹھیک ہے یا نہیں. اب ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں جی کوئی ایسے کوئی چیز ہمیں ہوگی تو ہمیں پتہ چل جائے گا بھئی یہ ٹھیک نہیں ہے. مجھے ایسے لگتا ہے قرآن نے تو آلریڈی بتا دیا ہے کہ بھائی تم ایمان والا دیکھو, اس میں یہ کوالٹیز ہونی چاہیے. مومن کی بھی کوالٹیز ہمیں بتا دی ہیں, وہ آپ دیکھیں, آپ دین والا ڈھونڈیں. اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی کلیئر کر دیا کہ جب تم شادی کی باری آئے تو تم دین دیکھنا اس کا. پھر ہمیں ساری چیزیں کلیئر ہیں, لیکن ہم پھر کدھر پھنستے ہیں, یعنی ہم کچھ اور بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم جب نیگیٹو میں ڈھونڈیں گے تو ہمیں استخارہ کیسے ملے گا؟ ہمیں تو سب بتا دیا ہے قرآن مجید میں. جی نجم بھائی. جی صحیح ہے. استخارے کا مطلب جو ہے وہ اللہ کی رائے لینا ہوتا ہے, اور اللہ کی رائے جو ہے وہ پورا قرآن, جیسے سلم نے کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, یہ اللہ کی رائے ہی تو ہے. ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم پہلے خود تسلی کرتے ہیں, پھر ہم اللہ کو ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک مومن جو ہے وہ پہلے اللہ کی رائے لیتا ہے, پھر فیصلہ کرتا ہے. آپ نے اگر اپنا فیصلہ ہی رونگ کر لیا ہے تو اس کے بعد اب آپ استخارہ کر لیں اور وہ سوچیں کہ خواب میں کوئی اشارہ ہوگا, تو اللہ تعالیٰ خواب میں بات نہیں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کلمات کے ذریعے, قرآن کے ذریعے کھلے عام بات کرتے ہیں کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے. جی تو اس لیے پہلے اللہ کی رائے لینی چاہیے اس کی آیات سے, احادیث مبارکہ کے ذریعے. پھر اس کے بعد ہمیں لڑکا لڑکی یا کاروبار یا کوئی بھی جو زندگی کی سچویشن ہے اس کی روشنی میں, اللہ کے احکامات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے, تو استخارہ ہوتا ہے. ورنہ اب یہ جتنی بھی شادیاں ہو رہی ہیں یہ استخارے کے ساتھ ہی ہو رہی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو رزلٹ آ رہے ہوتے ہیں ہر دوسرے دن جو فون آتا ہے یا انسٹاگرام پہ سسٹرز بتاتی ہیں, تو پھر دل جو ہے وہ خون کے آنسور ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو نے اس جان کو اپروچ چھڑوانی ہی غلط ہوتی ہے. کیا. جی پہلے اللہ سے جی. اور نجم بھائی جب کسی کو جان بھی چھڑوانی ہوتی ہے نا, تو آج کل سب سے ایزی پہ انہوں نے یہی پکڑا ہوا ہے کہ ہم نے استخارہ کیا ہے تو استخارہ میں نہ آئی ہے. تو یہ کتنی غلط بات ہے. تو یہ ہم نے نا استخارہ کو یوز کرنا شروع کر دیا جان چھڑوانے کے لیے کسی انسان سے. جان چھڑانے کے لیے بھی. جی اور ہے کوئی اچھا نجم بھائی, کسی نے کوشچن؟ نا ایک بات پن پوائنٹ کی ہے, اٹس ماہم ہے, وہ کہہ رہی قرآن پاک میں کچھ غلط نہیں لکھا. آپ نے بڑی غلط بات بولی کہ اس میں سب ہے, غلط بھی ہے ٹھیک بھی ہے, سوچ کے بولا کریں. انہوں نے یہ بولا. تو میں ان کو کلیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ بولا کہ قرآن مجید میں تو فرقان مینشن ہے, صحیح اور غلط کی تمیز واضح ہے. I meant to say that. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ قرآن مجید میں کچھ غلط لکھا ہے. میں آپ سے یہ کہہ رہی ہوں کہ قرآن مجید میں سب بتایا ہے, غلط اور صحیح دونوں کی تمیز بتائی گئی ہے. جی نجم بھائی. اصل میں ہم لوگ کلیریفائی کرنے سے پہلے ہی کنکلوژن پہ جمپ کر دیتے ہیں. یہ ہماری ایک نیشنل ایک ہیبٹ بن چکی ہے, ہم اسیوم کر لیتے ہیں پہلے سے. قرآن کے اندر غلط رستہ بھی بتایا ہوا ہے, صحیح رستہ بھی بتایا ہوا ہے. شیطان بھی قرآن کا ہی لفظ ہے. جی شیطان کا رستہ بھی قرآن میں ہی لکھا ہوا ہے. جتنے بھی اندھیرے ہیں انسانیت کے وہ بھی قرآن میں بتائے ہوئے ہیں, تاکہ ایک مومن اس سے بچ جائے. فرعون بھی اسی میں بتایا ہوا ہے کہ وہ ٹول کیا اللہ کے کرتا بنائے تھا. ہوئے ہیں. جی جی. اسی لیے قرآن ہدایت ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے اندر ہدایت واضح ہے اور فرقان کے ساتھ ہے, صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, آپ کو دونوں بتا دیا ہے. اب آپ چوز کریں کدھر جانا ہے. جی اور اس کا ٹیسٹ ہو رہا ہے, جس کا رزلٹ آئے گا آپ کی لائف میں بھی اور قیامت والے دن بھی, دونوں جگہ پہ رزلٹ ملے گا, اچھا کرنے کا اور برا کرنے کا. جی آگے دیکھیں. اچھا جی. اچھا نجم بھائی, مجھے نا آج میرا بھی ایک کویسچن ہے. مجھے وہ میں چاہتی ہوں کہ ہم سب کلیئر ہو جائیں جو اس ٹائم سن رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہم جب بھی قرآن کی طرف آتے ہیں ہم تو اپنی کریکشن کے لیے آتے ہیں, نہ کہ کسی اور کے لیے, رائٹ؟ ہاں, کسی اور کے لیے آپ تب جائیں نا جب آپ کے پاس بہت وزڈم آ گئی اور آپ نے اپنے آپ کو پرفیکٹ بنا لیا اور آپ ہمیشہ اچھی بات کرتے ہو, آپ کے پاس اتنی وزڈم ہو کہ آپ کسی کو کوئی بھی ایسی بات کہہ کے ہرٹ نہ کر دیں, اپنی باؤنڈریز میں رہ کے بات کریں.
اچھا ابھی تو ہمارا کام ہے، میں ابھی نئی نئی قرآن کی طرف آئی ہوں، تو مجھے پتہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کیا آرڈرز دے رہے ہیں، کہ میرا اس ٹائم یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کھول کے دوسروں کو ڈھونڈنا شروع کر دوں کہ تم غلط کر رہے ہو یا تم غلط کر رہے ہو. تو یہاں پہ جب بھی ہم کبھی کچھ پوسٹ کرتے ہیں، مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ میں تو اپنے رحمان کو کنیکٹ کروا رہی ہوں. اب پہلے میں کچھ اور کرتی تھی اپنے انسٹاگرام سے، اب میں رحمان کو کنیکٹ کرتی ہوں، میں جو مجھے بات سمجھ میں آتی میں وہ سب سے شیئر کرنے آتی ہوں. تو یہاں پہ کچھ لوگ صرف جج کرنے آ جاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کچھ بتائیں کہ یہ جب ہم جج کرتے ہیں، یہ کام تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اللہ کا کام ہے، وہ محاسبہ کرے گا کہ کس کی نیت کیا ہے. تو یہ لوگ جب جج کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ میرے سامنے بھی کسی نے لکھا ہے کہ آپ پردہ کر لیں اور شرعی پردہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، اور آپ کے پاس یہ جو انفارمیشن ہے یہ کہاں سے آئی ہے کہ عورت جو ہے وہ بات نہیں کر سکتی نامحرم سے؟ یہ آپ نے کہاں سے سن لیا؟ سورہ احزاب میں اور جگہ جگہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ عورت کو یہ بتا رہے ہیں کہ جب بات کرو تو اس لہجے میں مت کرو کہ سامنے والا جس کے دل میں مرض ہے کوئی غلط مطلب لینے لگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت بات کر رہی ہے، عورت گونگی نہیں ہے. یہی سمجھ عورت میں جا کے کھانا بھی خرید سکتی ہے، گروسری بھی خریدتی ہے، اور بچوں کو اسکول بھی چھوڑ سکتی ہے، اسکول سے لے بھی سکتی ہے، وہ اسکول ٹیچر سے بات بھی کر سکتی ہے، وہ جا کے مارکیٹ کے اندر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بزنس بھی کرتی تھیں، اور جو اپنے رشتہ دار اور آس پاس جو لوگ تھے ان کو بھیجتی تھیں ایکسپورٹ کے لیے. تو اس کا مطلب ہے بات بھی تو کر رہی تھی نا. جی. تو بات کی آواز کا باؤنڈری رکھی حجاب، ہے اللہ نے، جی تو ہماری بات کی آواز کا باؤنڈری حجاب رکھی ہے. ہے اللہ نے. یہ اچھی طرح اپنے دماغ میں ڈال لیجئے کہ کہیں پہ بھی کسی پبلک پلیٹ فارم پہ کوئی بھی ایزمپشن اپنی بتانے سے پہلے، کوئی فتویٰ دینے سے پہلے پوچھا کریں کہ کیا باؤنڈریز ہیں عورت کی بات کرنے کی، کس سے بات کرنی ہے، کس سے نہیں کرنی ہے، کب کرنی ہے، کیسے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں فرماتے ہیں کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے پروٹیکٹرز ہیں، سرپرست ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ دونوں اللہ کے نظام میں ہیں. جی. وہ صلاۃ قائم کرتے ہیں، وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے منع کرتے ہیں، صلاۃ قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مردوں عورتوں دونوں کے لیے آئے تھے، اور یہی سنت آج ہمارے لیے بھی ہے. لیکن باؤنڈریز ہے کہ کیسے بات کرنی ہے عورت سے، اور عورت نے کیسے بات کرنی ہے ایک مرد سے. تو اس لیے کائنڈلی آپ ریفرنس پوچھا کریں، دلیل مانگا کریں بجائے کہ فتویٰ دینے کے. جی آگے چلیں. جی نجم بھائی، وہ جو میں آپ سے بات کر رہی تھی کہ جب ہم کسی کو جج سوری، کرتے ہیں تو ہم کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ اور ہم نا دیکھیں ایک اور، جج کرنے کا. جی بولیں. سوری ٹو کٹ یو، ایکچولی میں اتنی بھری ہوئی نا، میرا دل کرا تھا کہ ہم یہ چیز کرنا چھوڑ دیں، تو آپ سے جب کلیئر ہوگا تو بڑا اچھا لگے گا. کیونکہ جب ہم خود کو بیٹر سمجھنے لگتے ہیں نا، تو ہم پھر وہ کہیں شیطان ہی بن جاتے ہیں. کیونکہ اس نے بھی یہی کیا تھا کہ میں بیٹر ہوں انسان سے. اس نے جب ہمارے اندر یہ ایگو آ جاتی کہ بھائی ہم کلیئر ہیں، ہم ٹھیک ہیں، وہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہا ہے. تو اب آپ سوری کنٹینیو کر دیجیے، کلیئر کر دیجیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ جو عباد الرحمان ہیں، جو رحمان کے بندے ہیں، جو رحمان کے حکم کو جانتے بھی ہیں. ہماری میجورٹی جو ہے، اکثریت جو ہے، وہ تو جانتے ہی نہیں ہے کیا چیز کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، ریفرنس کیا ہے، کیا دلیل ہے اللہ رسول کی. دلیل جانے بغیر ہماری جو اکثریت ہے وہ ریفرنس کے ساتھ سورہ نمبر، آیت نمبر، حدیث نمبر جانے بغیر لوگوں کو جج کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جو عباد الرحمان ہے، جو رحمان کے حکم پہ چلنے والے، جن کو حکم بھی پتا ہے لیکن وہ لوگوں کو جج نہیں کرتے، وہ کیا کرتے ہیں؟ یمشون علی الارض ہونا. وہ بہت ہیوملٹی، عاجزی کے ساتھ زمین پہ پھرتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں بہت عاجزی کے ساتھ. حالانکہ پتہ ان کو سب کچھ ہوتا ہے، اپنا بھی، سامنے والے کا بھی، کہ کون باؤنڈری کے اندر ہے، کون باؤنڈری کے باہر ہے. کیونکہ وہ اپنے آپ کو واچ کر رہے ہوتے ہیں. جو اپنے آپ کو واچ کر رہا ہوگا اس کو سامنے والا نظر نہیں آئے گا کیا؟ لیکن وہ جج نہیں کرتے. وہ اور جب وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، اور جب کوئی جاہل آدمی بھی ان سے مخاطب ہوتا ہے، یہ وہ جاہل نہیں ہے بیچارہ جو ان پڑھ ہوتا ہے،
یہ وہ جاہل ہوتا ہے جن کو اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کس سے بات کر رہا ہے یا سامنے والے کا کیریکٹر اور علم کیا ہے. تو وہ قولو سلامہ، وہ اس جاہل کو بھی سلامتی دیتے ہیں، اس کو بھی سمجھاتے ہیں، بجائے امبیرس کرنے کے، بجائے انسلٹ کرنے کے، بجائے اس کو سنپ کرنے کے. تو جب عباد الرحمان اتنے پیار سے پیش آ رہے ہیں تو ہمیں بھی یہی سیکھنا ہے کہ ہمیں جج کرنے کی بجائے ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے. اور اگر ہم ایجوکیٹ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، ہمارے پاس نہ آیت پتہ ہے نہ حدیث پتہ ہے، تو پھر پہلے خود جاننا ہے، پھر عمل کر کے دکھانا ہے بجائے کہ سامنے والوں کو جج کرنے کے. ہم سوشل میڈیا پہ اور ویسے جگہ جگہ اپنی سوچ کو بغیر کنفرم کیے سامنے والے کو بول دیتے ہیں، جس سے سامنے والا ہرٹ بھی ہو سکتا ہے، سامنے والے کا دل بھی ٹوٹ سکتا ہے. تو اس لیے پہلے سوچو تولو پھر بولو، پہلے سوچو پھر بولو. اس طرح اسی لیے اسلام میں تصدیق کے ساتھ بات کرنے کا حکم ہے. اور ایک چیز اور جو جاننا بہت ضروری ہے رمضان کا مہینہ ہے، کہ اللہ کے بارے میں کوئی ایسی بات منسوخ کر دینا جو اللہ نے نہیں کہی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی، یہ اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ شراب اور باقی بڑے بڑے اسم کبیر. یہ اتنا ہی بڑا سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں واضح کر دیا اللہ نے کہ اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں بغیر دلیل کے بات کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا کہ شراب اور دوسرے بڑے بڑے والے گناہ ہیں. So we cannot judge, we can only educate and become an example. جی اور لیں جی نجم بھائی، تھینک یو سو مچ. آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ where did you study تفسیر and who's your teacher؟ Oh wow, this is one of my favorite questions these days، کیونکہ میں سب کو بتاتی رہتی ہوں، سب کو انوائٹ کرتی ہوں. میرے جو ٹیچر ہیں وہ سر بابر چودھری ہیں، اور میں اپنی جو لائف کی تفسیر ہے وہ میں پوچھتی ہوں روزانہ. کلاس میں جاتی ہوں which is الرحمن الرحیم. اٹس اے پلیٹ فارم جہاں پہ ہم اپنی زندگی کے اندر قرآن کو شامل کرنے کے لیے جاتے ہیں. کہ میں وہاں پہ ایسے سورہ بقرہ یا چیپٹر 1 سے لے کے اینڈ تک نہیں جا رہی، میں وہاں پہ ایسے قرآن پڑھتی ہوں کہ جہاں جہاں میں زندگی میں سٹک ہوں یا صبح سے رات تک میری زندگی میں جو بھی پرابلم آتی ہے میں وہ شیئر کرتی ہوں، اور مجھے وہاں جواب ملتا ہے. سب سر جو ہیں مجھے آیت دکھاتے ہیں اور پھر میرا تزکیہ ہوتا ہے، پھر میں اس آیت کو اپنا ذکر لے لیتی ہوں، اور پھر وہ جب سچویشن آتی ہے پھر میں اس پہ حکم بناتی ہوں اس ذکر کو، اور پھر اسے عمل کرتی ہوں اس پر. تو میں یہ سارا کچھ الرحمن الرحیم سے سیکھ رہی ہوں. اور نجم بھائی اور میرے ٹیچر ایک ہی ہیں. بابر بھائی جی اچھا جی. ڈپریشن، اچھا ہاں، کسی نے داڑھی کے بارے میں سوال کیا ہے. تو یہ علماء، تمام علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ جو داڑھی دور سے نظر آئے is good enough. داڑھی کے سائز پہ کوئی جھگڑا نہیں ہے، لمبی چھوٹی، خشخشی، ایران میں بھی ہے، ٹرکی میں بہت جگہوں پہ کلین شیون ہے، کہیں پہ لمبی ہے کہیں پہ چھوٹی ہے. بنگلہ دیش میں جائیں گے تو بہت کم بال ملیں گے، افریکنز کی بہت کم ہوتی ہیں. ہر سکن جو ہے وہ ڈفرینٹ ہے، اس لیے آپ کوئی ایک سائز نہیں بنا سکتے داڑھی کا. تو علماء یہ کہتے ہیں کہ جو سامنے سے دور سے نظر آئے، تو اس لیے زیادہ پریشان نہ ہو. ڈپریشن اسٹریس کین بی ٹریٹڈ بائی تقوی اینڈ توکل. کین یو ٹیل سم تھنگ اباؤٹ اٹ کہ ڈپریشن تقوی اور توکل سے کیسے دور ہوتا ہے؟ آپ کو ڈپریشن کوئی ہوا کبھی اور دور بھی ہوا کہ نہیں؟ مجھے تو میں بڑی فری لائف رہی ہوں، تو کبھی ڈپریسڈ ہوئی بھی ہوں تو میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا، وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہی ہوں. وہی بات نماز کے اندر ہی جا کے میرا تو نکلتا تھا. لیکن اب مجھے سمجھ میں آئی ہے کہ 17 سورہ آیت نمبر 52 ہے کہ یہ جو کتاب ہے، میں بلکہ شیئر کر دیتی ہوں، 17 کی 52. اور یہ بڑے مزے کی بات ہے. کنسنٹریشن ان نماز، انتہا سوال ہے. سوری 17 کی 82 ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں کہ اور ہم قرآن میں سے وہ شے نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے. تو جب یہ اس سے شفا ہوتی ہے تو مجھے تو ڈپریشن سمجھ میں نہیں آ رہا اب.
تو جو قرآن یعنی اللہ کی انسٹرکشنز فالو کرتا ہے اسے ڈپریشن نہیں ہوتی. اور یہ ابھی آپ اور بھی آیات نجم بھائی بتانا، میں ان کو پڑھ کے سنا دوں گی. تو مجھے تو یہ سمجھ میں آئی جب ہم قرآن کی اکارڈنگلی اپنی لائف پر چل رہے ہوتے ہیں، قرآن ہماری لائف میں ہوتا ہے، تو ہم ڈپریشن سے سب سے پہلے دور ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ شفا کر دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ یہاں اس پوری آیت میں ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم قرآن میں سے وہ شے نازل کرتے ہیں جو مومنین کے لیے شفا اور رحمت ہے، اور ظالموں کے لیے تو وہ نقصان میں ہی اضافہ کرتی ہے. یعنی شفا تو ہے ہی ہے، اور اگر آپ شفا نہیں لے رہے تو پھر آپ نقصان میں تو جا ہی رہے. تو نجم بھائی وہ ایک آیت ہے نا 41 کی 30، جس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹینڈ لیتے ہیں اس پر میں ملائکہ نازل کرتا ہوں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ تم نہ تو خوف کھاؤ اور نہ ہی ڈپریسڈ ہو، نہ ہی محزون ہو، بلکہ اس جنت کی بشارت لو جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. تو جب ہم اللہ کے لیے سٹینڈ لیتے ہیں، اللہ کی کسی انسٹرکشن کو فالو کر کے دکھاتے ہیں، عمل میں نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم سے خود ہی وہ چیزیں دور کرتے ہیں. جی نجم بھائی اوور ٹو یو. بس صحیح ہے. چھوٹی سی بات کہ ڈپریشن کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ڈیڈ اینڈ نظر آتا ہے. ڈپریشن کا مطلب ہے کہ لیک آف انفارمیشن ہے. ڈپریشن کا مطلب ہے کہ آپ مایوس ہو گئے. ڈپریشن کا مطلب ہے کہ آپ کی ونڈ سکرین فوگی ہو گئی ہے. اب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے. آپ اسٹریسڈ آؤٹ ہو گئے ہیں کہ یار گاڑی سمجھ نہیں آ رہی کہاں جا رہی ہے، آگے کہیں مار ہی نہ دوں. ابھی کل موٹر وے پہ جا رہا تھا تو آگے آگ لگ گئی تھی جنگل میں، تو اس کے دھوئیں سے کئی ایکسیڈنٹ ہوئے اور بہت بری حالت میں میں نے باڈیز اٹھتی دیکھی ایمبولینس میں. تو جب آپ کو نظر نہیں آتا سامنے تو ہمیشہ آپ کے اندر مایوسی، ہمارا سسٹم ایسا ہے سائیکولوجیکلی کہ ہم ڈپریشن میں جاتے اس لیے کہ ہمیں سلوشن نہیں مل رہا ہوتا، ہماری مرضی نہیں پوری ہو رہی ہوتی، یا ہمیں سچویشن کو دیکھنے کی صلاحیت نہیں ہوتی ہمارے پاس کہ میں کیسے دیکھوں اس کو. سو اللہ جب اپنے لینس سے آپ کو جب اللہ اپنے لینس سے آپ کو سچویشن کو دکھاتے ہیں تو آپ اسی وقت سکون میں آ جاتے ہیں. حالانکہ حالات ابھی بہتر نہیں ہوئے ہوتے، حالات بہتر ہونے میں ٹائم لگتا ہے، لیکن آپ کا ڈپریشن ختم ہو جاتا ہے. سو قرآن حکیم میں ایک آیت بتا دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس کوئی رسول آیات تلاوت کرتے آئے تو فمن اتقا، جو آیات سے تقوی لے لے گا، جو آیات کی روشنی سے اپنی زندگی کو دیکھے گا، اس کو کہتے ہیں تقوی. تقوی کا مطلب ہوتا ہے جو آیات بتا رہی ہیں اس سے لائف کو دیکھنا. اب آپ اپنا ایکچوئل دماغ استعمال کر رہے ہیں، اس سے پہلے آپ اپنی خواہش نفس یوز کر رہے تھے. اب آپ اللہ کے حکم سے سچویشن کو دیکھ رہے ہیں. تو فمن اتقا، جو کانشیس ہو جائے گا، وہ اصلحہ، اور اپنے آپ کو کریکٹ کر لے گا. یعنی میں اپنے آئینے میں بڑا خوبصورت دیکھ رہا تھا اپنے آپ کو، تو کسی نے آ کے مجھے ایکچوئل آئینہ دکھایا جو واقعی صحیح آئینہ تھا، تو پتہ لگا کہ میرے تو ادھر بھی پمپل ادھر بھی پمپل. تو میں نے فوراً وہ کیا ہوتا ہے کنسیلر جی کنسیلر پھر بیس کنسیلر یا جو پاؤڈر. بھی لگاتے ہیں وہ لگا کے میں نے فوراً ان سپاٹس کو کور کر لیا، ورنہ اپنے آئینے میں میں بڑا خوبصورت سمجھ رہا تھا اپنے آپ کو. تو قرآن کا آئینہ بتاتا ہے ایکچوئل سچویشن کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. تو جس نے اس کو کریکٹ کر لیا تو فلا خوف علیہم، ان کا خوف، انسیکیورٹی، فیئر ختم. ولا ہم یحزنون، اور ان کا ڈپریشن ختم. اور یاد رکھیں فلم دیکھنے سے، باہر پکنک پہ جانے سے، دوستوں کے ساتھ گھومنے سے ڈپریشن دور نہیں ہوتا. ڈپریشن تب دور ہوتا ہے جب ہم اس کا حل اپلائی کرتے ہیں لائف میں. جی وسیم اور صاحب کہتے ہیں جی اور مایوس بولے. بھی صرف شیطان کروا رہا ہوتا ہے، وہی ہمیں ڈیڈ اینڈ دکھاتا ہے، وہ ہمارے اندر سے ہی بولتا شیطان ہے اندر سے، ہے. جی وہ ڈال رہا ہوتا ہے. اچھا تو نجم وسیم میں نے کہا کہ آپ پہلے کسی بھائی کا آیا میسج تو وہ بھی پڑھ دیں. ٹھیک ہے سوری، اچھا ہاں ضرور ضرور، آپ پہلے وہ کریں، پھر میرے پاس 2 کویسچن بڑے امپورٹنٹ آئے ہیں، میں وہ پڑھ دوں گی. وہ پوچھتے ہیں کہ جب قرآن میں سجدہ آتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ڈیٹیل ہے. تو عام طور پہ جو ٹریڈیشن ہے کہ جہاں پہ سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، جب بھی کسی آیت کے اندر سجدہ آتا ہے کہ وَهُمْ يَسْجُدُونَ، اور وہ سجدے میں رہتے ہیں، تو وہاں چھوٹا سا آگے قرآن میں سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے.
تو بچپن سے ہم کیا کرتے تھے کہ وہ ہم فوراً اٹھ کے سجدہ کر لیتے تھے. تو ٹھیک بچپن ہے کا مطلب ایکسپٹ تھا. ضرور کرنا, لیکن اگر میں نے وہ سجدہ کر بھی لیا اور میں نے اللہ کی بات کو ہی نہیں سمجھا تو میرے اندر جو ذات ہے اس نے سجدہ نہیں کیا. کیونکہ سجدے دو ہیں, ایک جسم کا ہے ایک نفس کا ہے, ہماری ذات کا ہے. جسم کا سجدہ بغیر سمجھے بھی ہو سکتا ہے اور جو کرتے اندر آتے سے ہیں. سجدہ سمجھنے کے بعد ہوتا ہے. جی, جو ساری صحیح ہے, زندگی کرتی آئی تھی وہ باڈی کا سجدہ تھا. تو اب جب ہاں سمجھ کے جی. کرتے میں ہیں, بھی ایکسپٹ کرتی ہوں, ذات ایکسپٹ کرتی جب ہے. آپ اللہ کے حکم کو آپ نے آیت میں سمجھ لیا تو وہ ایمفسائز کرنے کے لیے سجدہ لکھا ہوا ہے کہ چیک کرو فوراً کہ تم سجدے میں, زندگی میں سجدے میں ہو یا نہیں ہو. اور اصل بات یہ ہے وسیم بھائی کہ ہر وہ آیت جو آپ کی زندگی سے ریلیٹ ہو رہی ہے اس پہ سجدہ ہوا لکھا ہو یا نہ لکھا ہو, سجدہ آپ نے سجدہ کرنا ہے ذات کا. مثال کے طور پہ والدین والی آیت میں سجدہ نہیں لکھا ہوا کہ والدین سے احسان کرو, اف نہیں کرو, جھڑکو نہیں, پیار سے تمیز سے بات کرو, یہ سجدہ نہیں لکھا ہوا لیکن سجدہ کرنا ہے. تو ایک مومن ہر اللہ کے حکم پہ سجدہ کرتا ہے جو اس کی لائف میں آ رہا ہوتا ہے, نماز میں بھی اور لائف میں بھی. سو آئی ہوپ کہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. جی صدم, آپ کے پاس کوئی سوال ہے تو. سوری, میں کوشچن میں لگ گئی اور وہ ادھر ادھر ہو گیا. لیکن کوشچن میں آپ وہ 2 بار آئے ہیں ڈفرینٹ لوگوں کے, وہ اب نیچے چلے گئے. اس میں یہ تھا کہ ان کے ہسبینڈ الاؤ نہیں کر رہے ہیں حجاب لینا. تو تو مسلمان ہیں یس, تبھی تو پوچھ رہے ہیں. اب وہ دیکھیں وہ ایکچولی یہ ابھی جو آپ نے حدیث کوٹ کی تھی نا جی کہ شادی 4 وجوہات پہ ہوتی ہے, جمال, خوبصورتی, مال و دولت اور نسب, آپ کی فیملی, اور چوتھی چیز دین, کہ سامنے والے کا دین کیسا ہے. ہم نے سمجھ لیا دین کا مطلب ہے مسلمان ہونا چاہیے. بھائی دین کا مطلب ہے کہ وہ جس نے کلمہ پڑھا ہوا ہے اس کا ایکچوئل دین یعنی اس کی ویلیو سسٹم کیا ہے, اس کا ویلیو سسٹم کیا ہے, اس کے ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں, اس کے رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے, اس کا لائف سٹائل کیا ہے, اس کی پسند ناپسند دین والی ہے یا اپنی مرضی کی ہے. یہ چیزیں پہلے کلیئر کی جاتی ہیں. جن کی شادی نہیں ہوئی پلیز پہلے کلیئر کر لیں. اور فار ایگزامپل شادی کے بعد آپ کی لائف میں تبدیلی آئی ہے, جیسے میرے بھی اور آئی ایم شیور کہ میری بھی. تو اگر شادی کے بعد آپ کی لائف میں تبدیلی آئی ہے اور آپ کو اللہ کا حکم سمجھ میں آ گیا کہ آپ نے حجاب لینا ہے, تو پھر آپ کو اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا ہے, نمبر 1. نجم بھائی پھر ہسبینڈ کو اللہ کی جگہ پر نہیں بٹھانا ہے, جی, اللہ کے حکم کو اوپر رکھنا ہے اور بڑے پیار سے اور اچھے انداز میں اپنے ہسبینڈ کو سمجھانا ہے کہ دیکھو یہ میری پسند ناپسند کا چکر نہیں ہے, یہ اللہ یہ کہہ رہے اس ہیں. اللہ کا حکم ہے جس کی وجہ سے آپ کا میرا نکاح ہوا تھا. جی, یہ اس اللہ کا حکم ہے جس نے نکاح کا سسٹم بنایا ہے, ورنہ تو ہم درخت کے پھیرے لے لیتے, ہم رائٹ. کورٹ میں جا کے شادی کر لیتے. ہم نے اللہ کی آیات اس لیے پڑھی تھی, احادیث اس لیے پڑھی تھی کہ ہم اس کے حکم کو مانتے ہیں, اس لیے شادی کر رہے ہیں. تو امید ہے کہ جب آپ کے اندر ایمان آئے گا, آپ کے اندر بات کرنے کا سلیقہ آئے گا, تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کو بھی ہدایت مل جائے آپ کی تبدیلی کی وجہ سے. بالکل. اور بہت سارے لوگ نہیں پسند کرتے حجاب کو کیونکہ انہوں نے کبھی دین کو سمجھا ہی نہیں. جی. اچھا نجم بھائی, اس پہ مجھے سورہ توبہ 9 کی آیت نمبر 24 ذہن میں آئی اچانک سے, کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ مطلب کچھ ہوتے ہیں کہ ہم پھر ہسبینڈ کا دین فالو کرنے لگ جاتے ہیں کہ وہ نہ ناراض ہو جائیں, رائٹ. تو اللہ تعالیٰ, اور ہم پھر اللہ تعالیٰ کو ناراض کر دیتے ہیں اسی چکر میں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں ان سے کہہ دے کہ اگر تمہارے ابا اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہارے ازواج اور تمہارے رشتے دار, ازواج آ گیا مینشن کہ ہسبینڈ بھی ہو سکتا ہے اور وائف بھی ہو سکتی ہیں, اگر تمہارے ازواج, تمہارے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور وہ تجارتیں جن میں نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جو تمہیں پسند ہیں, تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں, تو پھر انتظار کرو کہ اللہ تم پر اپنا حکم صادر کرے, یعنی عذاب لائے,
اور اللہ فاسق لوگوں کی ہدایت نہیں کرتا. تو اس آیت سے مجھے تو یہی سمجھ میں آیا کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اوپر ہم کسی کو پرائرٹی دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین ویٹ کہ تم پہ عذاب آئے, اور وہ کسی بھی شکل کا ہو سکتا ہے, دنیا میں بھی ہو سکتا ہے اور آخر میں تو ہونا ہی ہونا ہے. تو اس لیے ہم نے ہماری پرائرٹی ہماری ذات سے بھی اوپر کیا ہے, اللہ رسول. تو ہمیں پہلے چیک کرنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور پھر دیکھنا کوئی اور کیا کہہ رہا ہے. اگر کوئی اور اللہ رسول کے سامنے آ رہا ہے تو آپ اس کو کک آؤٹ کر دیں, ورنہ آپ کے پاس آیت ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں اگر آپ اللہ اور رسول کو نہیں سن رہے تو. بہترین. اور نجم بھائی شاید میرے لیے کہنا ایزی ہو رہا ہے. جی جی میں یہ کہتی شاید میرے لیے یہ ایزی اس لیے بھی کیونکہ میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ کبھی بھی میرے کاز کے آگے نہیں آئے ہیں, وہ بلکہ سپورٹ کر رہے ہیں مجھے. نہ انہوں نے مجھے کبھی حجاب کرنے سے روکا, نہ کبھی اللہ کا پیغام پہنچانے سے روکا, یا کبھی بھی میرے قرآن کے آگے نہیں آ رہے ہیں. تو مجھے وہ سپورٹ کرنا شاید میرے لیے بڑا ایزی ہے. یا جو بہنیں اس سچویشن کو فیس کر رہی ہیں ان کو پھر یہ اس آیت کو زیادہ غور و فکر کرنی چاہیے کہ انسان کو ہم نے خوش کرنے نہیں آئے, ہمارا مقصد کچھ اور ہے. ہمارا مقصد ہے اللہ اور رسول کی انسٹرکشنز فالو کرنا, ہم نے وہ کرنا ہے. اور یہ تو ہمارے لائف پارٹنر ہیں, بلکہ ان کو بھی یہ آیت دکھانا کہ آپ اللہ رسول سے اوپر نہیں ہیں. تو مجھے یہ سمجھ آئی کہ پوری ایک حیرات کی ہے نجم بھائی کہ اس میں پیرنٹس بھی اوپر نہیں ہیں, کہ اگر ہمیں پیرنٹس سے اف کرنے کا نہیں ہے کہ ہم ان کو ناراض نہیں کر سکتے, لیکن اگر وہ بھی ہمیں کچھ غلط گائیڈ کریں جو اللہ رسول سے اپوزٹ ویو رکھتے ہوں, تو ہمیں ان کو بھی بتانا ہے کہ ہم یہ نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہ ہم ان کی اندھا دھند بات مانتے جائیں گے کہ جی اللہ نے کہا ہے کہ پیرنٹس سے اف نہیں کرنا. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں تو ہم وہ کر دیں. اس کا مطلب ہے ہم ان کو بڑے پیار سے وزڈم سے بات کر کے ہم وہ نہیں کر سکتے جو اگر وہ اللہ رسول کے اپوزٹ ہمیں کوئی بھی بات کہہ رہے ہیں, بے شک وہ ہماری کوئی بھی فیملی ممبر ہو. پوری لسٹ تو اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے کہ اس میں ہمارے ابا بھی آگے, لائک باپ دادا بھی آگے, بھائی بھی آگے, بیٹے بھی آگے, بچے بھی آگے, اور ہسبینڈ اور وائف کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو نجم بھائی اس پر آپ وہ حدیث بھی بتا دیں کیونکہ مجھے تو مفہوم کی طرح سے زیادہ یاد ہے جس میں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہمیں کہہ رہے ہیں نا, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا جو مجھے اپنی ذات سے زیادہ امپورٹنٹ نہ سمجھے. مطلب اس میں پیرنٹس بھی تھے, اپنی ذات, اپنے ماں باپ, اپنے بہن بھائی, اپنے ازواج, اپنے کاروبار, اپنے مال و دولت, اپنی خواہشات سے جب تک وہ اوپر نہیں رکھے گا اللہ اس کے رسول کو, تو وہ اس مومن وقت نہیں تک اللہ کے رسول وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. کتنی بڑی بات ہے. تو یہ وہی آیت کی آئی تھنک ہسبینڈ کو ہمیں دعا بتا دی. کرنے کے لیے کیسے راضی کر کیوٹ. دیکھیں جب بچہ بڑا ہو جاتا ہے تو پھر زور زبردستی نہیں بلکہ پھر کمیونیکیشن کے ذریعے ایک اچھے کیریکٹر کے ساتھ اپنی زندگی کی تبدیلی دکھا کر, پھر آیات کے ذریعے بتا کر. اور یہ کبھی مت بھولیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال قرآن کے ذریعے ہدایت کی تھی لوگوں کی, اور اپنے کیریکٹر کے ذریعے. دو چیزیں تھیں, ایک ان کے پاس آیات ہوتی تھی کہ یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا حکم ہے, اور دوسری چیز ان کا اپنا کیریکٹر ہوتا تھا کیونکہ وہ خود بھی کر رہے ہوتے تھے. بہت سارے لوگ بغیر قرآن کے سامنے والے کی ہدایت کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ سامنے والے کو پرسنل کر دیتے ہیں. تو ہسبینڈ آپ کو بولے گا کہ جاؤ تم زیادہ وہ نہ بنو, ہاں وہ یہی بولیں گے تم پڑھو, مجھے کیوں کہہ رہی ہو. لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ یہ فرما رہے ہیں, آؤ آج بیٹھ کے پڑھتے ہیں, میں نے ایک آیت پڑھی, تو پھر چانسز ہیں کہ اگر اس کے اندر اگر وہ ریزنیبل انسان ہے یا خاتون ہے یا بندہ ہے اور وہ ڈیسنٹ آدمی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کو وہ ضرور رسپیکٹ دے کر بات سن لے گا. لیکن اگر آپ خود سے بتانے کی کوشش کریں گے اپنے ماں باپ کو یا اپنے ہسبینڈ کو, تو ہو سکتا ہے, یا اسی طرح ہسبینڈ اپنی بیوی کو بتانے کی کوشش کرے اور اس کے خود اپنے کیریکٹر میں نہ ہو, تو بیوی جو ہے وہ اس کا اثر نہیں لے گی. تو اس لیے آیت کے ساتھ اور کیریکٹر کے ساتھ, دو چیزوں کے ساتھ آپ سامنے والے کو گائیڈ کریں گے تو چانسز ہیں. اس لیے پہلے قرآن جاننا ضروری ہے, اور یہی آج کی
ट्रांसमिशन का मकसद है कि रमजान में अगर कुरान नहीं मिला तो फिर रमजान हमारी लाइफ में आया ही नहीं। बिल्कुल। अच्छा जी, आपने जी कितना प्यारा आप एक्सप्लेन देख कर रही हैं दिया। सवाल को, अ, क्वेश्चन मार्क को दबाया करें तो जी जी सवाल आ नंदन भाई, जाते मैं तो हैं। आपकी बात इतने गौर से सुनने लगी थी। अच्छा जी। अ, मैसेजेस तो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर ये क्वेश्चन वाली जगह पर लिख दिया करें तो जी जी, वहीं वहां पे मच। काफी सारे हैं। अच्छा अच्छा, जो हम पहले कर चुके हैं वो ऊपर है, ठीक है। मेरा ख्याल है सबसे नीचे जाना पड़ेगा लेटेस्ट लेने के लिए। कि स्टेड मेरा फास्ट तो यही रहे बंद हो गया। दीन में, जैसे खाना खाने में स्टेड फास्ट, हर रोज एवरी डे दीन को पढ़े समझे, कुरान को जिंदगी में खुला रखें, अल्लाह खुद ब खुद आपको उसका टेस्ट डेवलप कर देंगे। एफर्ट, थोड़ी सी एफर्ट, प्रायोरिटी। अपने फायदे की चीज के लिए भी स्टेड फास्ट होना पड़ता है क्या? तो इसका मतलब है कि अभी हमें अपना फायदा समझ नहीं आया, इसका मतलब है अभी हमने समझना है। उसके जी लिए कुरान खोलें, कुरान के बगैर ये जिंदगी फेल हो जाएगी। जी। इससे सिंपल एंड वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता कि नजम भाई, इट्स ऑल विदाउट अबाउट द गाइडेंस प्रायोरिटीज। ऑफ द कुरान आपकी लाइफ का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। खिज्जल ख्वारी में, आर्गुमेंट्स में, छिक छिक, बच्चों की तरबियत भी खराब, इकोनॉमी भी कभी पूरी नहीं होगी, चाहे करोड़पति अरबपति हो जाए, बच्चे हम्म। इज्जत नहीं करेंगे, आपस में रिलेशनशिप अच्छी नहीं होगी। अ, दुनिया जो है वो जन्नत बनने की बजाय जहन्नुम भी बन सकती है, क्योंकि दुनिया दोनों चीजें बन जाती है। सो वी नीड द कुरान। अच्छा, कोई बस मुझे अगर कुछ कह रही है और कि सवाल। एक सेकंड, की मैंने कोई आयत पढ़ी है और आयत नंबर चाहिए उनको। तो मैंने सूरह तौबा 9 की आयत नंबर 24 पढ़ी थी। सूरह तौबा 9 आयत नंबर 24, आप उसको जरूर उसको फोकस करना। अच्छा जी। अच्छा, किसी ने पूछा था कि सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, तो तो अगर आप कुरान खोल के देख ले तो सूरह तौबा से पहले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम लिखा हुआ ही नहीं है, यानी अल्लाह ने उस सूरा को बगैर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम के शुरू किया है। अल्लाह की मर्जी। जी हाँ। और देखें कोई है। हाउ डू यू डील पीपल अब्यूजिंग व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दीन? व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग How do you deal people abusing when you start practicing deen? प्रैक्टिसिंग दीन, जी। तो पहले तो ये बताना पड़ेगा कि हाउ इज शी प्रैक्टिसिंग दीन। हम्म। इज शी स्टडिंग द कुरान? इज शी, क्या आप कुरान से विजडम मांग रही हैं, ऑलरेडी विजडम ले रही हैं आजकल, या फर्स्ट टाइम क्वेश्चन किया आपने? क्या पहले से कुरान से हम्म। ताल्लुक है? क्योंकि कभी कभी हमें लग रहा होता है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, तो हम दीन प्रैक्टिस कर रहे हैं। जबकि हमारा अंदर नहीं चेंज हुआ होता। दीन प्रैक्टिस का मतलब होता है कि मेरी सोच, मेरी बातचीत, मेरी डीलिंग, वो सब दीन की आयात की बाउंड्री में है। जी अगर वो बाउंड्री में है तो आपको डील करना भी आ जाएगा, क्योंकि जी। बहुत सारी आयात में, जवाब दिया है उन्होंने, अच्छा बहुत नजम सारी भाई। आयात में। हम्म, जी, बोले आ, बोले। आ, नजम भाई, मुझे ऐसा लगता है अब अगर कोई आपको अब्यूज भी करता है तो आप अंदर ही दिल में समझे कि आपको तो अल्लाह देख लेगा, है ना? तो ये आपके लिए बड़ी मोटिवेशन है। कोई आपको कुछ कहता है, या जैसे जब मैं भी इस तरफ आई, कितने लोगों ने कमेंट ऐसा भी किया था कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली और वटेवर। तो मैंने तो अल्लाह पे मामला छोड़ दिया कि अल्लाह नोज माई इंटेंशन, कि मैं अल्लाह को राजी करने आई हूँ या मैं किसी दिखावे के लिए आई हूँ। लोगों ने बड़ा बहुत ज्यादा ने अप्रिशिएट किया। कुछ होते हैं ना बीच में, इस तरह भी आते हैं, कहते हैं कि शायद दिखावा है, एक्ट्रेस है, अभी तक दिल नहीं भरा, तभी कैमरा पे आ गई। तो ये मुझे भी ऐसे ही लगे थे। तो मैंने तो मामला अल्लाह पर छोड़ दिया, क्योंकि अल्लाह मेरा भी मुहासबा करेगा कि मैं किस लिए आई हूँ। और मैं चाहे छुपाऊं या जाहिर करूं, अल्लाह विल नो इट। तो और अगर कोई मुझे इस तरह समझ रहा है। डिपेंड करता है। आप एक स्टार हैं तो आपके बारे में कोई कमेंट करता है, आप इग्नोर कर सकती हैं। अच्छा, अगर कोई करीबी आदमी, अगर कोई करीबी आदमी अब्यूज करता है तो आप उसको फिर एजुकेट करते हैं ताकि वो दोबारा ना करे। वाओ। ठीक है ना? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने दिल चेंज कर दिए थे जो अब्यूज करते थे।
تو جو ابیوز کرتا تھا اللہ کے رسول اس کے جواب میں ابیوز نہیں کرتے تھے نعوذ باللہ، بلکہ اس کو ایجوکیٹ کر کے اور احسان کے ساتھ، کبھی معاف کر کے، کبھی خاموش رہ کے، کبھی اللہ کا حکم بتا کے، کبھی کام آ کے. جی اچھا، اب اگر کوئی آپ کا راستہ روک رہا ہے، رکاوٹ بن رہا ہے دین کے اندر اللہ رسول کے قریب ہونے میں، تو پھر آپ اس رکاوٹ کو ریموو کر دیتے ہیں، پھر آپ ابیوز نہیں ہوتے، کیونکہ پھر وہ آپ ظلم میں شریک ہو جائیں گے. اگر آپ نے وہ ظلم سہ لیا تو پھر وہ خود تو ڈوبیں گے، آپ کو بھی ساتھ لے ڈوبیں گے. اس لیے دین کا پتہ ہونا، اللہ رسول کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے، تاکہ آپ دیکھیں نا، آپ نے اللہ کے رسول کی رسی پکڑی ہوئی ہے اور سامنے والا آپ کو کھینچ رہا ہے کہ آپ وہ رسی چھوڑ دیں. یہ ابیوز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے رستے میں کوئی رکاوٹ بن رہا ہے، تو اس کو پہلے سمجھایا جاتا ہے، ایجوکیٹ کیا جاتا ہے کچھ عرصہ، پھر اس کے بعد آپ کو سٹیپس لینے پڑتے ہیں جیسے قرآن بتا رہا ہے. اب وہ رشتے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ورنہ تو دیکھیں نا، اگر ماں باپ اور آپ ایک فریکوینسی پہ نہیں ہے اور وہ آپ کی غلط جگہ شادی کر دیتے ہیں تو یہ ابیوز ہے. صحیح آپ پورا اس ابیوز کا صورت میں اللہ کانسیپٹ تعالیٰ بتا کہتا دیا. ہے، ٹھیک ہے. ہاں نا، اس صورت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اطاعت مت کرو والدین کی اگر وہ دین کے خلاف جا رہے ہو تو. دین کے خلاف یہ نہیں کہ آپ کی ہندو سے شادی کر رہے ہیں، دین کے خلاف کا مطلب ہے کہ جیسے اللہ رسول شادی کا کہتے ہیں ویسے نہیں کر رہے، اپنے طور طریقوں سے کر رہے ہیں، اپنی ٹریڈیشن سے کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنی ایگو سے کر رہے ہیں کہ ہم نے زبان دے دی ہے، نہیں بس یہی ہوگی کیونکہ ہم نے، ہماری رشتہ داری ہے، ناک کٹ جائے گی. اللہ رسول نے یہ نہیں فرمایا، جی انہوں نے پورا کرائٹیریا بتایا ہے. تو والدین بھی ابیوز کر سکتے ہیں، ہسبینڈ بھی ابیوز کر سکتا ہے، بیوی بھی ابیوز کر سکتی ہے، اولاد بھی ابیوز کر سکتی ہے، آپ کے پروفیشنلز آس پاس جو ہیں وہ بھی ابیوز کر سکتے ہیں، کاروبار میں آپ کو ابیوز کیا جا سکتا ہے. تو ہر جگہ پہ آپ نے اللہ کی حکم کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ ڈیل کرنا ہے، ورنہ آپ ابیوز ہو جائیں گے. صحیح. ٹھیک ہے. اس کو اچھا. صبر کہتے ہیں، اس کو صبر کہتے ہیں. یس. صرف برداشت کرنے کو صبر نہیں کہتے. اللہ کے حکم کے ساتھ ڈیل کرنے کو، اگر اللہ کا حکم کہہ رہا ہے کہ کوئی بات نہیں، برداشت کرو اور اپنے اس پہ ڈٹے رہو. سچویشن پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کو ڈفرینٹ سچویشنز بتائی ہیں. تو جب تک کوئی آپ کا راستہ نہیں روک رہا ہے تب تک آپ پھر، جیسے غزوہ بدر مسلط کر دی گئی تھی کہ ہم آپ کو ختم کر دیں گے، تو پھر جنگ کی گئی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انٹرسٹڈ نہیں تھے جنگ میں. اس طرح ڈفرینٹ سچویشنز آتی ہیں لائف. جی تو جب بھی ہم اللہ کی آیت پہ صبر کرتے ہیں تو وہ ہمارا صبر کہ اس پہ ڈٹ جاتے ہیں، وہ صبر ہے. جی ٹھیک ہے. تو صبر تو ایک بڑا مزے کا ٹاپک ہے، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور نجم بھائی کریں گے، تاکہ لوگ سب ڈیٹیل سے سمجھ سکیں کہ یہ برداشت والا صبر ہے یا جو ہم کر رہے ہیں ساری زندگی، تبھی تو اس کا پھل بھی میٹھا نہیں ہو رہا. تو صبر ایکچولی ہے کیا؟ تو اٹس اے کمپلیٹ لانگ ٹاپک، تو ہم اس کے لیے انشاءاللہ دوبارہ کوئی سیشن کریں گے. اور پورا گھنٹہ ایسے گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا. So we are left with very less time. تو thank you so much نجم بھائی، آپ آئے اور میرے لیے ٹائم نکالتے ہیں تاکہ جو آڈینس مجھ سے سوال کرتی ہیں میں آپ کو لے آتی ہوں تاکہ آپ سے کریں. تو میں تو ان سب کو پھر سے یہی بولوں گی کہ آپ لوگ روزانہ میری کلاس میں آ سکتے ہیں، روزانہ کویسچنس کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو، اپنے کانسیپٹس کو پیوریفائی کر سکتے ہیں کہ وہ مسکنسیپشن سے نکل سکتے ہیں. آپ آئیں. الرحمن الرحیم میں ان کی ویب سائٹ بھی ہے www.alrahmanrahim.com، اور ایک انسٹا پہ بھی ہے، میں اس سیشن کے ساتھ بھی مینشن کر دوں گی. آپ وہاں میسج کریں، اور اگر وہاں پہ کوئی لیٹ رپلائی کریں تو اپنا صبر یہاں پہ بھی دکھائیں، کیونکہ بہت سارے لوگ آلریڈی آ رہے ہیں کلاس میں. تو آپ بھی اپنی ٹرن کا ویٹ کریں، وہ ضرور آپ کو رسپونڈ کریں گے، اور پھر جیسے وہ کہیں اس پہ آپ اس کو فالو کریں. اینڈ سب سے اچھی بات یہ، دا کلاس از فار فری، جو اللہ کی رسول سنت کے مطابق ہے، کیونکہ انہوں نے بھی جب بھی اللہ کی بات کی تھی وہ ایسے ہی کی تھی، اللہ کا دین پھیلایا تھا. تو یہاں پہ بھی کلاس میں نے یہ سنت ہوتے دیکھی ہے کہ یہاں پہ کچھ نہیں مانگا جاتا، صرف یہ کہ ہم سب کے گھر میں قرآن کھل جائے، ہماری زندگی میں قرآن آ جائے. تو فری ہے، آپ ٹینشن نہیں لیں، آپ آئیں
اور نجم بھائی آپ کو کوئی بہت امپورٹنٹ کویشچن نظر نہیں تو یہ سارے کویشچن انشاءاللہ آپ نیکسٹ میں جو لوگ ان آنسرڈ رہ گئے ہیں دے کین کم ٹو اندر سیشن جو انشاءاللہ میں کل نبی نجم بھائی سے ٹائم لیتی ہوں کل کے لیے انشاءاللہ ہم رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ ایوری ون. تھینک یو فار کمنگ اینڈ تھینک یو نجم بھائی. اللہ حافظ.